वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज कल हर घर हर बंदा जादू के मामलात की वजह से, जिन्नात के मामलात की वजह से परेशान और खौफज़दा है। और इस परेशानी का सबब सबसे बड़ा और सबसे अहम जो है वो ये है कि हमें खौफ बहुत है इस चीज़ से, बहुत डर, बहुत खौफ, बहुत परेशानी कि हमारा क्या बनेगा। हमारे ऊपर जादू जिन्नात या इस किस्म का कोई भी मसला बने, उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से हम सहम जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में कोई भी बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सबसे पहले खौफ ख़त्म करते। दे ये परेशान होने वाला मसला नहीं है, तू ये पढ़ाई कर, ये पढ़ा कर, इंशाअल्लाह तेरा मसला जो है वो अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, उसको कुछ पढ़ने के लिए देते, तो उसके बाद वो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते उनके। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? मेरे नबी सबसे पहले खौफ खत्म करते थे। ये जितनी परेशानियां, जितने मसाइल, जितनी बीमारियां जादू जिन्नात की वजह से बनती हैं, ये सबसे बड़ा मसला जो है वो खौफ में डालकर किया जाता है। अगर जिन अंदर दाखिल होता है तो खौफ में मुब्तला करके, अगर जादू बीमारी लगाता है तो खौफ और डर और डिप्रेशन में मुब्तला करके। और हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो से इस चीज को खत्म करना है, इस मामले को देखना, इस चीज को कैसे खत्म करना है, लोगों के दिलों से खौफ खत्म करना है, वो किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सिखाया है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अज़कार बताते और अल्लाह पर तवक्कल बताते। मेरे सहाबा, जिसको जादू जिन्नात या कोई भी मसला बनता है वो अल्लाह पर तवक्कल करे। अल्लाह पर तवक्कल करने के बाद वो क्या करता है? वो अल्लाह पर सौंप देता है। अल्लाह तेरी तवक्कल, तेरी सुपुर्द। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास का यही मतलब है कि अल्लाह तुझ पे तवक्कल करते हैं। अब हमने अल्लाह पर तवक्कल कर दिया, हम जिन्नों से नहीं डरते, हम जादुओं से नहीं डरते, क्योंकि हमारा हाफिज अल्लाह है। हम अपने आप को सुपुर्द कर देते। ना तो जिन कुछ कर सकते, ना जादू कुछ कर सकता। हमारी तो तारीख गवाह है, हमारा तारीख का रेफरेंस है कि देखे हमने इनसे मस्जिदें भी बनवाई है। हमारा तारीख का रेफरेंस है। हमारे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जिस बाजार से गुजरते, उस बाजार से जिन शैतान नहीं जाया करते थे, नहीं गुजरा करते थे। क्यों? वो क्या करते थे? ईमान की कुव्वत थी। हमें ईमान की कुव्वत अपने अंदर बढ़ानी है, हमें अपने अंदर अपने आप को मजबूत करना है, ये खौफ खत्म करना है। आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, परेशानियां, तकलीफें कम हो जाएंगी। इन चीजों को कवर करने से, इन चीजों को खत्म करने से, ये खौफ को खत्म करना है हमने। हम जब पढ़ाई कर लेंगे, हिफाजती पढ़ाई कर लेंगे, तो असर कर सकता है, ना जिन आ सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर यकीन रखते हुए और अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए हमने हिफाजती पढ़ाई करनी है। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा पढ़ लेता है वो महफूज हो जाता है, तो हम महफूज हो जाएंगे। हमें दुनिया जहान की कोई भी ताकत इंशाअल्लाह नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिस्टर हुदा आसफीन का सवाल है कि ख्वाब में देखती हैं कि लड्डू खा रही हैं जो कि नानी ने बनाया है और उन्होंने सबको एक एक दिया, लेकिन इन बहन भाइयों को वो चूरा चूरा दिया जो खा रही हैं। अल्लाह ताला खैर वाले मामलात फरमाएंगे, आपको जो है वो खुशी देंगे। ये अच्छा ख्वाब है इस लिहाज से कि अगर इंसान इस तरह का कुछ भी देता है, किसी से लेता है, आगे इसकी तफसील होती है कि वो जिससे ले रहा है वो जो है वो हयात है या फौत हो चुका है, तो वो अलग अलग ताबीर होती है। लेकिन वैसे मजमूई लिहाज से इस ख्वाब को देखा जाए तो ये अच्छा होता है। आयज़ा खान का सवाल है कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद में देखा है ख्वाब के अंदर, और कहती हैं कि वो मक्का में हैं और काबा शरीफ को तलाश कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपसे दीन का काम लेगा, आपको खैर की तरफ आने का जो है वो इशारा है कि अपने मामलात को बेहतर करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और खैर को तलाश करें, अल्लाह के रास्ते के लिए निकले, बेहतर करने की तरफ इशारा है। सिस्टर एनीस जिशान का सवाल है कि औलाद नहीं है, 12 साल हो गए हैं, कुछ बताएं।
دیکھیں اس کے دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں کچھ مسائل جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل جو ہیں وہ ویسے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہے یا ویسے ہی ہے۔ تو جادو جنات کی وجہ سے اگر آپ کو ڈرونے خواب، بیل بھینس اونٹ سانپ کتے چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں، آپ کو کاٹ رہے ہیں یا کچھ اس قسم کا، تو یہ جادو جنات کی بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ایسا معاملہ یا اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوتی تو پھر جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ چیز غور کرنی ہے، دوسرا آپ نے کچھ میں پڑھائی بتا رہا ہوں وہ کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع، یہ اللہ کے 4 نام ہیں۔ 100 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 100 مرتبہ اور سورہ محمد، سورہ مریم ایک مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ یہ پڑھائی سارا دن میں 1 مرتبہ کرنی ہے، چاہے آدھی صبح آدھی شام کر لیں، پانی پر دم کر کے پانی پیئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ دوسرا، آپ نے تہجد کوشش کریں، شروع کریں اپنے والدین کی، جو آپ کے شوہر کے والدین ہیں، شوہر سے کہیں کہ ان کی خدمت کریں، ان سے دعا کروائیں، تو انشاءاللہ ان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نواز دیتے ہیں۔ سسٹرز زیبا ناز کا سوال ہے کہ اس رات کی وجہ سے بیماری لگتی ہے تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ اثرات کی وجہ سے بیماری ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، اس کو ہم کے علاج پر آئیں گے۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کون سی ہے اور لگی کیسے ہے، ٹھیک، اس کی پڑھائی کر کے پھر آگے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے یا ویسے ہے یا جادو جنات کے معاملات کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے، تو اس میں مختلف صورتحال ہے۔ میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری کے لیے جادو ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا، بیماری ہوگی تو بھی ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 33، سورۃ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھنا ہے۔ پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے اور رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ یہ 1 مہینہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے روحانی جسمانی جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک خواب کے اندر اپنے گھر میں چوہا مرا ہوا دیکھا ہے، اس کی اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، یہ خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جادو جنات کے معاملات سے محفوظ کر لے گا۔ حاسد جو بھی آپ کا حاسد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے آپ کو بچا لیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ جادو محسوس ہوتا ہے اور جسم میں سوئیاں وغیرہ جی یہ پڑھائی کرتے ہوئے عموماً جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ محسوس ہو سکتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پڑھائی کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے اور معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پریشان نہ ہو، پڑھائی جاری رکھیں، حفاظتی پڑھائی مزید بہتر کریں، زیادہ کریں پڑھائی کو، ذکر کے ساتھ زیادہ جڑے رہیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ جب آپ نے پڑھائی کر لی ہے اس کے بعد کوئی بھی شیطانی اثر، کوئی بھی حملہ کچھ بھی محسوس ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، وہ جادو جنات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر زبیدہ بیگم کا سوال ہے کہ خواب میں ایک درخت کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور کچھ لوگ اس درخت کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے جلانے کے لیے، لیکن وہ لوگ اس درخت کو نہیں جلا پاتے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد لوگوں کے شر سے محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جو بھی پڑھائی کرتی ہیں، جو بھی عمل کرتی ہیں وہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کے مال جان کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی برکت سے حفاظت فرمائی ہے، مزید اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اذکار کرتے رہیں، دنیا جہان کا کوئی جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے۔ عبدالایوب بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دکان سے دودھ خرید کر گھر لے کر جا رہے ہیں تو کسی نے انہیں کہا کہ آپ بکری کا دودھ خریدیں جو کہ سستا ہے تاکہ آپ روز پئیں۔ ہاں اچھا خواب ہے، یہ دودھ خریدنا، دودھ پینا، یہ دونوں صورتحال جو ہے وہ خیر کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازیں گے، علم سے نوازیں گے، تو اس سے زیادہ خیر انشاءاللہ ملے گی آپ کو۔ بہت اچھا خواب ہے۔ سسٹر شناز اسلم کا سوال ہے کہ گھر سے بھاگے ہوئے کو واپس بلانے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ویسے اللہ سے دعا کرنا تہجد کے وقت یہ سب سے بہترین عمل ہے۔
کوئی بارگاہ ہے یا کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے اللہ سے تہجد کے وقت، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، انشاءاللہ وہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 دن میں پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی معاملہ آپ کا چل رہا ہے وہ انشاءاللہ بہتر کر دیں گے اور مل جائے گا جو بھی۔ سسٹر مریم جبیر کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا جائے کہ زبردستی آپ کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ شیطان آپ پر حاوی ہے، شیطانی عمل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اثر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں ہمارے سامنے۔ جادو جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو جنات کہتے ہیں کہ آپ فلاں قبر پہ سجدہ کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے، یا وہ زبردستی کروانا چاہتے ہیں یا مریض میں حاضر ہو کے کرواتے ہیں، تو اس طرح کے کر رہے ہیں پہلے سے، تو مزید بہتر کر دینے۔ جو حفاظتی ہم پڑھائی بتاتے ہیں وہ زیادہ پڑھنی ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جڑیں کاٹ دے گا انشاءاللہ جادو جنات اور ان جادوگروں کی یہ کلمہ، اس میں اللہ نے بہت زیادہ فائدہ رکھا ہے۔ جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن شیطانوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس کو طاقت ملتی ہے، وہ کبھی ہو جاتا ہے روحانی اعتبار سے۔ اس کلمے میں یہ کلمہ تلوار کی طرح جادو پر اثر کرتا ہے، یہ بہت زیادہ میں نے اپنی زندگی میں فائدہ دیکھا ہے اس میں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے، بے چینی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے کچھ؟ یہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، کہتا ہے تیرا کیا بنے گا، تو کیا کر سکے گا، تو دنیا میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تجھے فلاں معاملات ہزاروں باتیں تجھے یاد دلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تجھے کبھی کسی طرف بھٹکاتا ہے، کبھی کسی طرف بھٹکاتا ہے، اور تجھ سے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ نا امیدی گناہ ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ مایوسی گناہ ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی طرف لے کے جانا گناہ ہے۔ وہ گناہ کروانا چاہتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، اس طرف آ جاؤ تمہاری بہتری ہے، اس طرف آ جاؤ تم کامیاب ہو، تم آگے نکل جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، مجھ پہ توکل رکھو، میں تمہیں کامیاب بھی کروں گا، تمہارے معاملات بھی بہتر کروں گا، تم مجھ پہ توکل رکھو، انشاءاللہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور تم دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ پر توکل ضرور رکھنا ہے۔ دیکھیں، ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، ہمارے پاس جو مال و متاع جو اللہ نے دی ہے ہمیں آرائشیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہمیں جو ہے وہ اتنا کچھ دیا ہے، وہ کس وجہ سے دیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں اچھا گھر، اچھا کھانے کو، اچھا پینے کو، اچھا رہنے کو مل جاتا۔ یہ اس کا فضل ہے، سب سے بڑا فضل اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے۔ کتنے اربوں ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ اسلام کی دولت سے جو ہے وہ ہم کنار نہیں ہو سکے۔ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دی ہے۔ یہ آزمائشوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ تکلیفوں کا آنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء پر بھی آئی تھی۔ اللہ اپنے پیاروں کو ایک بار آزماتا ہے پریشانی سے گزار کر۔ اللہ فرماتے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر، تم اللہ کو پکار رہے ہوگے، تمہارے معاملات نہیں بہتر ہو رہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو، تمہارے معاملات نہیں بہتر ہو رہے، تم سجدے بھی کر رہے ہو، تہجد بھی پڑھ رہے ہو، اور پھر شیطان تمہیں کہتا ہے دیکھا تجھے کچھ نہیں، تیری نماز نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہو بشیر الصابرین، سن لو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اگر صبر کرو گے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ انبیاء کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے صبر کے ساتھ، ایوب نبی 18 سال بیمار رہے، کیا فرماتے رہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو کریم ہے، تو نے مجھے شفا دینی، میں نے تیری سے شفا لینی ہے۔ 18 سال عرصہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اتنی دیر پریشانی میں رہے پھر بھی اللہ سے مانگا، گھبرا نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ سسٹر برین بطول کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جب بھی وہ گھر آتے ہیں تو ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، یہ اپنی فطرت کے خلاف کام کرتی ہیں، مین الٹے کام۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کو خود کنٹرول کرنا ہے آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ کے خود کو کنٹرول کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ شیطان کا مین مقصد خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا، جدائی ڈالنا، دور کرنا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ جب بھی اس طرح کا وسوسہ خیال آئے، آپ نے اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے۔ قیامت والے دن شیطان نے مکر جانا ہے، اس نے کہنا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو اس کے جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ خیال ڈالا تھا، میں نے تو وسوسہ ڈالا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔
تو یہ شیطان کے وسوسے سے بچنا کیسے ہے، یہ شیطان کے وسوسے سے دور کیسے رہنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی، اللہ ہمیں پناہ دے دے، اللہ تیرے فضل کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے، اللہ تیرے فضل کے بغیر ہم نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں نہ نیکی کر سکتا ہوں خود، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں خود، الا باللہ تو بچائے تو میں بچ سکتا ہوں۔ یہ خامد کی نافرمانی شیطان کرواتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے ایسے بولو ایسے کہو، خود کو مضبوط کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے اللہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا تیرے فضل کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، اللہ میں نیکی کر نہیں سکتا تیری رحمت کے بغیر۔ جب یہ دو چیزیں آپ پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ، دوسرا آپ حفاظتی پڑھائی بھی کریں۔ بیٹا پانی دینا۔ انڈیا سے فرید بھائی کا سوال ہے کہ ان کی والدہ پر جادو ہے یا نظر بد، ان کو نہیں پتہ، پڑھائی بھی کی ہے، دم بھی سنوایا ہے لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا، 22 سال سے مسئلہ ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہو اور پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے وہ حل نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وجوہات ڈھونڈتے ہیں ہم، مریض کا علاج نہ ہو رہا ہو، مریض کو مسائل جو ہیں وہ کم نہ ہو رہے ہیں تو وجہ ڈھونڈتے، وجہ کہاں ہے، غلطی کہاں ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ سچے، اللہ کا قرآن سچے، اللہ کے وعدے سچے، میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق سچ ہے۔ پھر جیسے وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی میرے بھائی کا پیٹ نہیں ٹھیک ہو رہا، فرمایا شہد پلاؤ، پھر پلایا، پھر پلایا، پھر پلایا، جب تیسری بار آیا فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اگر نہیں دور ہو رہی تو ڈھونڈنی چاہیے کمی کوتاہی کہاں ہے، تو اس کمی کو ختم کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرما دیں گے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ اونچی جگہ جا رہی ہیں اور وہ پہنچ بھی جاتی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی جو آپ کر رہی ہیں وہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو بھی آپ نے رستہ اختیار کیا ہے نیکی کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی سے نوازیں گے، آپ پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ۔ قائد صاحب کے 2 نمبر موجود ہوتے ہیں، ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیے گئے ہیں، باقی ادھر بھی پیسٹ کر دیے جائیں گے۔ صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک آپ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ انڈیا سے بھی آپ انہی نمبر پر رابطہ کریں گے، فرائیڈے والے دن نمبر آف ہوتے ہیں بس۔ سسٹر لبنہ مرزا کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ کتے نے ان کے ہاتھ کو منہ میں کاٹا ہوا ہے اور وہ ان کو نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہا، ہاتھ کو منہ میں لیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ جادو جنات کے مسائل کی طرف اشارہ ہے، تو آپ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کچھ بتا دیتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے اور معاملات آپ کے بہتر کر دیں گے۔ پڑھائی آپ نے کون سی کرنی ہے، اس میں سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ، یہ صبح شام، اور ایک دعا اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دن میں 1 مرتبہ، دن میں 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ ایسا خواب نہ کسی سے ذکر کرتے ہیں اور نہ کسی کو بتاتے ہیں، اور ساتھ میں اس کا صدقہ بھی دیتے ہیں اور اثر ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان والشر، یا پڑھ کے اثر ظاہر کر دیں۔ عبدالایوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے حوالے سے خواب دیکھا ہے کہ وہ آپ کو علم سکھا رہے ہیں اور آپ اللہ عثمان کی طرف انگلی کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اس کی اچھی تعبیر ہے، جو ذکر، جو پڑھائی، جو عمل آپ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر راستے پہ ہیں۔ سدرہ اسلم کا سوال ہے کہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ امید سے ہیں لیکن وہ بھی غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک گھر میں جاتی ہیں جہاں مہمان کے طور پر، اور وہاں کے لوگ کہتی ہیں کہ آپ روحانی مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے، حفاظتی پڑھائی، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے اور پریشانی تکالیف سے انشاءاللہ نجات دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ یہ پڑھائی صبح شام کرتے رہیں اور ساتھ میں استغفر اللہ 1000 مرتبہ روزانہ کا پڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر معاملات کر دیں گے۔ جو بھی رکاوٹ پریشانی آ رہی ہے آپ کی خوشیوں میں، معاملات میں، کامیابیوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہ کتا بے حد کمزور ہے اور بوڑھا ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، جو بھی آپ کا حاسد ہے، شیطان ہے، جادو ہے، جن ہے،
انشاءاللہ وہ کمزور ہو چکا ہے، وہ اللہ کے فضل سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازیں گے، کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ رانجی بھائی آپ نے واٹس ایپ پر میسیج کیا، واٹس ایپ پر فی الحال رپلائی نہیں دیے جا رہے، بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ انہی کا سوال ہے جو واٹس ایپ پر میسیج کرنے کی کہ ان پر اور ان کے ہسبینڈ پر 18 سال سے جادو جنات کا مسئلہ ہے، تو معاملہ کافی خراب ہے، کچھ حل بتائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ اذکار کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جادو جنات یا اس کی شیطانی چیزوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ پریشان کرے یا کچھ اس طرح کا۔ صرف سمجھنا ہوگا کہ شیطان وار کس طرح کر رہا ہے اور ہم نے اس کا حل کس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر کر دیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، درود ابراہیم 100 مرتبہ، یہ صبح شام شروع کر دیں۔ ساتھ میں رقیہ دم ہمارے چینل سے لے لے، وہ 3 مرتبہ صبح شام سننا شروع کر دیں۔ دنیا کا کوئی جادو ہے، کالا ہے، پیلا ہے، سفلی ہے، سامری ہے، کوئی جادو ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کمر ٹوٹ جاتی ہے اس عمل سے، جادو کی، جادوگر کی۔ اور بیماری اگر جادو کے ذریعے سے لگائی گئی ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کا شار جسم سے ختم کر دیتے۔ پانی تیل پر دم کرتے رہیں، پانی پینا ہے، کھانا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے روز کی روز بہتری۔ دوسرا، صدقہ کرتے رہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ پر توکل اور یقین رکھیں۔ کامیابی علاج میں تبھی ملے گی جب اللہ پر توکل اور یقین رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو علاج میں کامیابی ہے انشاءاللہ، اللہ خیر ہی خیر کر دیں گے۔ خواہ میں دیکھا ہے کہ بسترے کے اوپر ان کے بیٹے نے پیشاب کر دیا ہے، یہ دو بھی رہی ہوتی ہیں اور اس کو مار بھی رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا تنگ بھی بہت کرتا ہے، روتا ہے اور چیختا ہے۔ اپنے مال میں اپنے گھر میں دیکھیں کوئی کبیرہ گناہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اس کو بہتر کریں۔ کبیرہ گناہ، کوئی گناہ آپ میں مالی لحاظ سے آ رہا ہو، مال میں خیانت والا معاملہ، گھر میں مال خیانت کا آ رہا ہے، یا اس قسم کا کوئی بھی معاملہ یا کوئی اور گناہ، تو اس کو بہتر کیا جائے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ نوید قاسم بھائی کا سوال ہے کہ شدید نظر بد کا علاج بتا دیں۔ ہاں، شدید ہو، یہ نظر بد ہوتی شدید ہے، نظر بد جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے میں نظر بد کا شکار ہو جاؤں تو اکثر اوقات کتنی کتنی دیر جو ہے وہ دم کرنے کے بعد اور پانی سے منہ دھونا اور نہانے کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں، تو نظر بد کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اور اس کا علاج سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ قلم کی آیت نمبر 3 اور سورہ فلق ناس، یہ جو ہے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی سے منہ بھی دھویا جائے اور پانی جو ہے وہ پیا بھی جائے، تو انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ ہسبینڈ خواہ میں دیکھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ شیر اور چیتے کے ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، اور وہاں پر ساری فیملی بھی موجود ہوتی ہے۔ بس ادھر ہی ہوا ہے۔ جی بس۔ اس کی کچھ سوالات کے بعد تعبیر بتائی جائے گی۔ ویسے یہ برا خواب نہیں ہے، لیکن کچھ پہلو اس کے مزید سوالات کے بعد اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے، اس طرح اس کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی۔ بیٹی کے لیے رشتے آ رہے ہیں لیکن کوئی بات بن رہی، تو کچھ حل بتائیں۔ جو ہے وہ ویسے اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، تو ہمیں غور کرنا ہوگا کیا جادو جنات کی وجہ سے یہ معاملات بن رہے ہیں، یہ ویسے اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ یا کوئی دیر ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور صبر اور تحمل کے ساتھ اس میں جو ہے وہ لگے رہنا ہے۔ تو اگر تو بچی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، سوتے ہوئے بوجھ پڑتا ہے، خواب میں کوئی پیچھے لگا نظر آتا ہے، بے بس محسوس کرتی ہے، اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے معاملات ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان دونوں معاملات کے لیے میں انشاءاللہ علاج بتا دیتا ہوں، وہ کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت 100 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ، یہ صبح و شام پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے پی بھی لے تو بہتر ہے۔ دوسرا کام، سارے گھر والوں نے، یہ بچی نے پڑھنا ہے، بچی کی ماں پڑھ سکتی ہے، دوسرا سارے گھر والے استغفار 1000 مرتبہ شروع کر دیں، جو بھی مسئلہ ہوگا، پریشانی، رکاوٹ، تکلیف، جادو، جن، بھوت، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دیں گے۔
رضوان بھائی کا سوال ہے کہ ان کی وائف کے سینے میں درد رہتا ہے، سانس پھولتا ہے کبھی، اور ان پر اثرات بھی رہے ہیں، جن کی حاضری وغیرہ والا معاملہ بھی ان کا رہا ہے۔ بھائی جو ہے یہ جو معاملات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، بظاہر مجھے جو سن کے محسوس ہوا ہے وہ مجھے یہ مسئلہ معدے کی پرابلم کا لگ رہا ہے۔ تو معدے کے پرابلمز کے مریض بھی جو ہیں وہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، سانس بھی ان کا پھولتا ہے، اور ایسی کنڈیشن بھی بنتی ہے کہ وہ مطلب دل گھبراتا ہے، چکر آتے ہیں، سر باری ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بہتر کریں۔ باقی سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، اور تیل لگا کے جو ہے وہ تیل لگائیں، سر پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل 11 دن کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ سسٹر رابعہ شیخ کا سوال ہے کہ خواب میں کچن صاف کر رہی ہیں اور جب صاف ہو گیا ہے تو اس کے اوپر عطر وغیرہ نہ ڈالیں تاکہ اسمیل نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شر کو، آپ کے گھر میں جو بھی بیماری ہے اس سے انشاءاللہ نجات دے دیں گے۔ جو بھی پریشانی ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کر رہی ہیں وہ بہتر ہے، برا نہیں ہے، آپ خیر سے لوٹیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی مشکل کے بعد خیر ملے گی۔ پریشان نہیں ہونا، ذکر کے ساتھ اللہ پر توکل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ سسٹر نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کو سانپ نے مطلب لپیٹا ہوا ہے، وہ اور چھڑانے کے لیے کچھ آیت وغیرہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ جو ہے وہ اگر جادو جنات کے مریض کو یہ جو پڑھائی آپ کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو خواب کا اثر زائل کرنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، خواب کا اثر بھی زائل کریں، صدقہ بھی دیں اور پڑھائی بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو جنات ہر قسم آئیں گے۔ تو یہ جادو جنات کے مریض کو مطلب اس طرح کے خواب آتے ہیں، سانپ کاٹ رہا ہے یا سانپ نے لپیٹا ہوا ہے یا کتا کاٹ رہا ہے یا اس قسم کا، تو یہاں آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے آپ نے، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام، اور استغفر اللہ سارا دن میں 1000 مرتبہ۔ ساتھ میں نمازوں پر پابندی رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ آپ کو وسوسے بھی آئیں گے، خوف بھی آئے گا، ڈر بھی محسوس ہوگا، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ یہ پہلے 2-3 دن ہوتا ہے ایسے، پھر آپ ساتھ میں رقیہ دم، ہمارے یوٹیوب چینل، اسی چینل پہ رقیہ دم موجود ہے، دم ہم نے ریکارڈ کر کے ڈالا ہوا ہے، وہ لیں، وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر ہی خیر ہوگی۔ اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ پریشانی جادو جنات کی وجہ سے جو بھی رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ پڑھائی بھی آپ نے کرنی ہے، ساتھ میں رقیہ دم بھی سننا ہے، اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ کوئی سی پریشانی میں گھبرانا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ کوئی بندہ بھی ہے، کوئی آپ سے ہٹ کے کوئی بندہ بھی پریشان ہونا، رونا دھونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ اپنے آپ کو پریشانی آئی، تکلیف آئی، اللہ سے رجوع کیا۔ اب معاملات آپ کا حل نہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پر بندے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میں نے فلاں عمل کیا، فلاں وظیفہ کیا، تو یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ بھئی آپ اللہ کو آزما رہے ہو کہ میں وہ فلاں عمل کروں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کرنے والے ہمیں سکھایا کیا گیا ہے؟ توکل اور یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ جڑے رہنا ہے اللہ سے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے، پریشانیاں تکلیفیں دور کر دیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے معاملات آپ کے روز کی روز جو ہے نا وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، توکل کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ سے جو ہے وہ مانگتے رہیں، اور جو ہے وہ مانگتے اگر مل رہا ہے تو اور زیادہ شکر کریں، اور اگر دیر ہے، نہیں مل رہا، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو مایوس نہیں ہونا، اللہ سے اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے کہ اللہ تو سنتا ہے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ بات لکھ لیں، یاد رکھیں اپنی زندگی۔ میری زندگی کا جو عمل ہے وہ بہترین دعا ہے۔ مریض دم سے نہیں ٹھیک کر دیتے۔ بہت بار ایسے ہوا ہے کہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، پریشان ہے، یا اللہ کیا کرے، کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، مریض میں جادو جن بھی نہیں ہے، بیماری بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، ساری کنڈیشن علامات جادو جن کی ہیں، لیکن جادو جن نہیں ہے، تو کیا کرے؟ پھر اس کے سامنے بیٹھ کے رو لیتے ہیں، پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، جھولی پھیلا لیتے ہیں کہ اللہ تو جان اور مریض جان، ہمارا کام یہاں تک تھا، ہمیں جو ڈیوٹی تو نے لگائی ہم نے وہ کر دی ہے، اب تیری سپرد ہے۔ تو واللہ ہے بڑے بڑے مسئلے اللہ نے اس دعا کی برکت سے حل کر دیے۔ جو مسئلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے، جو پریشانیاں 30 سال مریض پرانے پریشانیاں بیماریاں لے کر آئے، ایک دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حل کر دی۔ تو دعا اپنے اللہ سے تہجد کے وقت کیا کرے۔
تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی پریشانی تکلیف رہنے نہیں لگی۔ محمد بلال بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں انہوں نے سانپ دیکھا ہے جو ایک درخت کے نیچے ہوتا ہے۔ بھائی سانپ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے یا تکلیف دے رہا ہے، کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے تو بتائیں۔ یہ آپ نے آپ پورا نہیں بتایا، پورا بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ کیا جادو کی وجہ سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، جادو کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ملتی ہے، مسند احمد میں 5479 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ پر جادو ہو گیا اور بڑی دوائیاں لیں، بڑا علاج کروایا تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو ایک طبیب آئے مدینہ میں، تو سیدہ نے اپنے بھتیجے کو بھیجا اس کی طرف اور اس کو علامات کیفیات بتائیں، تو اس نے جو ہے وہ کیفیات علامات ساری کنڈیشن پوچھنے کے بعد کیا تو ایک لونڈی نظر آئی جو زیادہ ان کا قریب رہتی ہے اور زیادہ کریں، بس کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ استغفار آپ نے کرتے رہنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے یا کیا معاملہ ہے، آپ نے کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، کامیابی نظر آ رہی ہے تو استغفار کرتے رہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا، معاملات بھی حل کرے گا انشاءاللہ۔ سسٹر ہمارا خالد، آپ اپنا سوال یہاں پر پیش کر دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 نمبر موجود ہیں، اس پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، فرائیڈے کے علاوہ کال کر لیں۔ طاہا بھائی کا سوال ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کو جا کر جاب کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بھائی یہ نظر بد کی وجہ سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ زیادہ پڑھا کریں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں تو یہ کیفیت آپ کی دور ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر پڑھنے کو بھی دل نہ کرے، عموماً جو نظر بد کے مریض ہوتے ہیں ان کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو ہمارے چینل کے نیچے حافظ عبدالقدوس صاحب کا چینل ہے، اس میں جو ہے نظر بد کا رقیہ دم انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ فائدے مند ہے نظر بد کے۔ ابھی کل مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، کہتے مجھے نظر بد کا مسئلہ بنا، تو میں نے ماشاءاللہ وہ دم سنا ہے 3 بار، تو اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور فوراً میری طبیعت بہتر ہو گئی، میرا کسی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو وہ اس میں کافی زیادہ فائدہ ہے۔ تو نظر بد کے لیے انہوں نے دم تیار کی ہے، یہ نیچے قاری عبدالقدوس صاحب کا چینل ہے، اس میں موجود ہے، تو وہاں سے لے کے آپ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خواب میں کتا پیچھے لگا ہوا دیکھا ہے، خود کو بچا لیتی ہیں، کتے کا جو کلر ہوتا ہے وہ لائٹ براؤن کلر ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ کوئی حاسد یا جادوگر جن آپ پر شیطانی اثر یا حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ جو ہے وہ پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے، حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں انشاءاللہ، بہتر ہو جائیں گے آپ کے سارے معاملات۔ تو آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ پڑھائی صبح شام کرتے رہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ خواب بشر احمد بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں پانی اور سانپ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پانی سانپ میرے بھائی کس طرح اچھا بھی ہے برا بھی ہے، کنڈیشن بتانی پڑے گی کہ کس میں دیکھا ہے، تو پانی سانپ دیکھنا مطلب سانپ برا ہوتا ہے، شیطانی اثر بھی ہو سکتا ہے، وہ پیچھے لگا ہے، مار رہا ہے، پانی چل رہا ہے، آپ ڈوب رہے ہیں، کچھ اس طرح کنڈیشن بتائیں تو بتایا جائے گا۔ سسٹر ریج ملک کا سوال ہے کہ اگر جنات حاضر ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے ان کو روکنے کے لیے تاکہ تو وہ دوبارہ حاضر نہ ہوں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہ سے پناہ مانگو اس چیز سے کہ شیطان حاضر ہو، شیطان تمہارے پاس آئے، اللہ سے پناہ مانگنی۔ تو اللہ سے پناہ کس طرح مانگنی؟ پہلے تو یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 ہے، یہ پڑھے 100 مرتبہ صبح شام۔ دوسرا جائے اور یہ پڑھائی آپ کر لیں، پھر داخل نہیں ہو سکتا جن، صبح شام سونے سے پہلے 3 ٹائم یہ پڑھائی کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن آپ کے اندر داخل ہو۔ دوسرا، ایک چیز ہم بار سمجھاتے ہیں کہ جن داخل کیسے ہوتا ہے، کمزور کیسے، ہر کسی بندے میں داخل نہیں ہوتا، میرے میں داخل نہیں ہوتا، کسی عام بندے میں جو کچھ بھی نہیں پڑھتا اس میں داخل نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے اندر کیوں داخل ہوتا ہے؟ تو اس کی کمزوریاں ہیں، کچھ وجوہات ہیں، وہ کچھ وجوہات ہمارے اوپر بناتا ہے پھر داخل ہو سکتا ہے، کچھ کنڈیشنز پیدا کرتا ہے پھر داخل ہو سکتا ہے، ایسے نہیں داخل ہو سکتا۔ انسان اتنا کمزور نہیں، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، انسان اتنا کمزور نہیں ہے کہ 1 منٹ میں جن اس کے اندر داخل ہو جائے یا کچھ بھی اس طرح کر دے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ سب سے پہلے وسوسہ، خوف، غصہ، یہ 3 کنڈیشن پیدا کرتا ہے، یہ 3 کنڈیشنوں کے بعد
جو ہے وہ جا کے آپ پر حاوی ہوتا ہے. تو ان کنڈیشنوں کو کنٹرول کرنا ہے خود آپ نے، ان کنڈیشنوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرما دیں گے. ایک خواب میں اور میرا دوست مسجد میں ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، زوردار بارش. یہ جو ہے وہ بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کے دوست سے دین کا کام بھی لیں گے، اور اگر کوئی پریشانی، بیماری، تکلیف میں مبتلا ہے آپ یا آپ کا دوست، تو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے انشاءاللہ. سسٹر نشین عثمان کا سوال ہے کہ پلیز میری مدد کریں، میں کافی زیادہ بیمار ہوں. آپ نے جو پڑھائی دی تھی وہ بھی میں کر رہی ہوں، جو لیڈیز ایشو ہوتا ہے وہ لگاتار ابھی تک چل رہا ہے. دیکھیں پڑھائی کو بڑھا دیں. اگر 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 15 مرتبہ کر دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں آپ کے لیے. بعد میں انشاءاللہ سیشن کے اینڈ پہ دعا کروائیں گے بھی، سب کے لیے کروائیں گے انشاءاللہ جو موجود ہوں گے. تو جن بھائیوں کے میسیجز پہنچ رہے ہیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے بھی. آپ پڑھائی جاری رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، تہجد شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے. سسٹر سفینہ انجم شیخ کا سوال ہے کہ خواب میں راستہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں، راستہ سامنے ہوتا ہے لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا. یہ جو ہے وہ کامیابی سے رکاوٹ کے جادو میں عموماً بند رستوں کا ملنا، راستہ نہیں مل رہا، بھاگ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی مطلب اس قسم کے خواب. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کچھ پڑھائی اذکار بتا دیتے ہیں، وہ کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے. سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت حسبی اللہ لا الہ الا، یہ پوری مکمل آیت پڑھنی ہے. 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام. دوسرے نمبر پہ سورہ یوسف کی آیت پڑھنی ہے. تیسرے نمبر پر 41 مرتبہ سورہ فلق ناس صبح شام پڑھنی. اور چوتھے نمبر پر استغفار سارا دن میں 1000 مرتبہ پڑھنی. یہ عمل کر لیں انشاءاللہ، 1 مہینہ کر لیں، ساتھ میں رقیہ دم بھی سنا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دیں گے اور کامیابی سے بھی نواز دیں گے. پانی پر پڑھائی کی تو پانی کا بے ذائقہ ہو گیا تھا، کیا کرنا چاہیے آپ؟ پانی پر پڑھائی کی بے ذائقہ ہو گیا، یہ نظر بد کی وجہ سے، نظر بد کی علامات میں سے آتا ہے. تو جو آپ کو جو بھی مسئلہ محسوس کر رہے ہیں، اس مسئلے کے حوالے سے ہم نے یوٹیوب پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہر مسئلے کے حوالے سے اللہ کے فضل سے کوشش کی ہے کہ ہر بندے کا سوال کا جواب پر ویڈیو ہو. تو الگ سے ویڈیو بنی ہوگی، آپ وہ جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ. اس میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا اللہ کے فضل سے. کھلائے گئے جادو کا کیسے علاج کریں؟ اللہ اکبر. ہلایا گیا جادو جو ہے وہ پیٹ میں اثر کرتا ہے، انسان کے دماغ میں اثر کرتا ہے، گردوں پر اثر کرتا ہے. تو اس کے لیے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، درود ابراہیمی 41 مرتبہ، پانی پر دم کر کے روزانہ پانی پیا جائے صبح شام. اور ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام، اثر ختم کرنے والا رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سنا کریں. انشاءاللہ ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 ہفتے بندہ عمل کر کے پانی پی لے، اس کے اندر جادو کا ایک قطرہ یا کچھ بھی رہ جائے انشاءاللہ. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ صفائیاں کر دیتا ہے، جادو کو ختم کر دیتا ہے، جادوگروں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجال حق و زحق الباطل، حق نے آنا ہے، باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے. وہ کوئی بھی میدان ہو، وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان، جادوگروں کے درمیان مقابلے کا میدان ہو، حق وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمات کو حق کر کے دکھاتا ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان قرآن پڑھے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب بندہ کہتا ہے جی میں نے قرآنی طریقے سے علاج کروایا اور علاج نہیں ہوا، میرے جادو کا علاج نہیں ہوا. بڑی تکلیف ہوتی ہے واللہ. یہ جادوگر جنات اتنی ان کی ہمت ہو گئی کہ اللہ کے قرآن کے سامنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اتنی بات نہیں ہے، بس یہ ہماری پرابلمز ہیں. ہم نے 1 بار 2 بار پڑھ کے کہا میں نے فلاں مولوی صاحب کا وظیفہ بتایا ہوا کیا ہے، میں نے یا کہارو اتنے لاکھ پڑھا ہے تو میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں. یہ جو ہے وہ قرآن سے بتاتے ہیں، حدیث سے بتاتے ہیں، نہیں بھائی ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتے، اللہ پر توکل کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لے، جو ہم اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث سے چیزیں بتاتے ہیں، اللہ وہ تجربات نہیں ہوتے، وہ حقیقت ہوتی ہے. وہ صرف تجربات نہیں ہوتے، ان پر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے.
وہ یقین کے ساتھ پڑھیں. جادوگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یفلح الساحر ولا یفلح الساحر واسوتا، یہ جادوگر یہ بھاگ جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ولا یفلح الساحر واسوتا، یہ جہاں بھی آیا ہے ناکام ہی لوٹا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایمان جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جادوگر کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جادوگر آپ پہ جادو نہیں کر سکتے. آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ نے ایمان کی قوت دی ہے، آپ کو اذکار بتائیں حفاظتی جو بندہ پڑھ لیتا ہے. آپ انسان کی تو شان ہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تو شان ہی، مومن کی شان ہی الگ بنائی ہے. یہ تو وضو کر کے سو جائے اس کے جو ہے پہرے دار فرشتے بن جاتے ہیں. یہ تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے ساری رات فرشتے اس کے سرانے پہرے دیتے. انسانوں نے تو خود کو جو ہے وہ بہت کمزور سمجھ لی ہے. اتنے کمزور تو ہم ہے نہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے. ہمارا پہرا تو واللہ فرشتے دیتے. تو یہ جن شیطانوں سے ہم نے ڈرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے یہ تب سے تم پر حاوی ہوئے جب سے تم نے ڈرنا شروع کیا ہے. اصل میں یہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، بس مضبوط کرنے کی بات ہے. اللہ پر توکل کرو اور یہ شک شبہ نکال دو پڑھائی کرنے کے بعد میرا جادو نہیں ختم ہوگا یا میرا جن نہیں جائے گا. تو یہ شک شبہ نماز پڑھنے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن جادو کا اثر نہیں ختم کر سکے. وہ کیوں؟ توکل نہیں تھا، یقین نہیں تھا، ان کو شک ہی تھا کہ اب بھی ہمارا علاج نہیں ہوگا. تو اب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، آپ کوئی عام انسان نہیں ہے. تو ان کا خوف ڈر نکال دیں انشاءاللہ. اللہ پر توکل کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. جن جادو آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پر توکل اور یقین کر کے پڑھائی کرتے رہیں انشاءاللہ. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھی ہیں کہ ایک لڑکی اپنے شوہر سے میرا نکاح کروا رہی ہے اور اس لڑکے کا باپ جو ہے وہ ان کو بلندی پر لے کر جا رہا ہے اور وہ لڑکا اسی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری محرم ہو. کیا تعبیر ہوگی؟ سمجھ نہیں آئی خواب کی، دوبارہ بتائیے. خواب میں ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ان کی شادی کروا رہی ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں، شوہر کے ہسبینڈ جو ہیں، وہ ان کو لے کر بلندی پر جا رہے ہوتے ہیں. یہ بچی نے وضاحت اس نے لکھا ہے یہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا. ہاں یہ تو اصل بات تو یہ ہے نا، یہ سوال مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی. آگے دیکھیں. حاجت پوری کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ انبیاء کی سنت دیکھیں. کسی بھی نبی کو حاجت پریشانی تکلیف آئی ہے تو اس نے اللہ کو پکارا ہے. اللہ کا جو بندہ ذکر کرنا لگ جاتا ہے وہ بندہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے. ویسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ جتنی تعداد میں، زیادہ تعداد میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی تکلیف حاجت دور کر دیتے. دوسرا، 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کی جائے اللہ سے حاجت کے لیے، حاجت کی رکعتیں پڑھ کے، ضرورت کی رکعتیں پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتے. تیسرا، استغفار زیادہ پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کی رکاوٹیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور کر دیتے ہیں. حضرت یوسف کی کون سی آیت نمبر پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. کیا کمال کی دعا ہے واللہ. فاطر السماوات والارض، یہ آسمان و زمین جو ہے وہ دور پھینک دیا کنویں میں. کیا پڑھتے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں، تو ہی میرا سب کچھ ہے دنیا میں بھی آخرت میں، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی آخرت میں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ دنیا کی بھی فکر کریں اور آخرت کی بھی فکر کریں. اللہ مجھے موت اس حالت میں دینا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے صالحین کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کرنا. تو بہت پیاری دعا ہے، دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر بھی دیتے. حضرت یوسف کو اللہ نے پھر جو ہے وہ تخت دیا، تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. نہیں بھائی، آپ کے سوال کا جواب حارث سر نے دے دیا. آپ سیشن کا تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں، بہتر ہوگا. نوید حسین بھائی کا سوال ہے کہ 34 سال عمر ہو چکی ہے، ابھی تک شادی نہیں، کافی پریشان ہیں، کچھ حل بتائیں. بھائی آپ استغفار 1000 مرتبہ شروع کر دیں، 5 وقت کی نماز شروع کر دیں اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ شروع کر دیں. یہ 1 مہینہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کریں گے. باقی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھا کریں. انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے. باقی ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، ذکر کے ساتھ زیادہ ذکر کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاملات آپ کے بہتر کر دیں گے. بدفعالی والے خواب کافی زیادہ آتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، تو کچھ حل بتائیں.
دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے وہ مسل جن کا مسئلہ ہوتا ہے، جس بہن یا بھائی کے ساتھ جن یا جننی مس ہو جائے، اس کو عموماً معالجین عاشق جن بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک حفاظت، دوسرا اس پر پڑھائی اس کو کمزور کرنے کے لیے۔ حفاظت کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حسن ہے دعا۔ دوسرا آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھے صبح شام، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ صبح شام اور سونے سے پہلے یہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی بھی پینا ہے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پر بھی پھیرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے، یہ تو صبح شام کی ہو گئی، سارا دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 300 مرتبہ یہ پڑھنے ہیں کلمہ۔ اس سے اعوذ باللہ بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی، اور یہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ، جن شیطان دور ہو جائیں گے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ سسٹر فاطمہ زینو کا سوال ہے کہ ان پر اثرات ہیں، استخارے میں پتہ چلا ہے طبیعت خراب رہتی ہے، قرآنی آیات پڑھنے سے طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہاں، شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے یہ آپ کے اندر کہ آپ پڑھائی کریں گے، قرآنی پڑھائی کریں گے تو طبیعت زیادہ خراب ہوگی، معاملات زیادہ خراب ہوگے، اس لیے پڑھائی نہ کریں، اس سے دور رہیں۔ تو پڑھائی کرنے سے طبیعت زیادہ خراب کیوں ہوتی ہے، یہ سوال غور کریں، اس بات پر غور کریں۔ پڑھائی کرنے سے شیطان کو پریشانی ہوتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ پھر اس طرح کنڈیشن میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے زیادہ کرنا ہے، تکلیف ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، 2 دن ہوگی، ہفتہ ہوگی، زیادہ سے زیادہ، بس رکیہ دم زیادہ سنیں، پڑھائی دگنی کر دیں، آج تکلیف ہوئی ہے دگنی کل کو کرے، زیادہ ہوتی تکلیف زیادہ پڑھائی کرے، پریشان نہ ہو۔ پڑھائی میں قرآن میں خیر ہے، خیر ہے، شر جب نکلے گا، جب مریض کا آپریٹ ہوتا ہے، مریض کے پہلے درد ہو رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، جب آپریٹ ہوتا ہے تو وہ تو جو ہے وہ مہینہ بستر سے نہیں ہل سکتا، وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی اب مریض کہے جی مجھے تو آپ نے جو ہے آپریٹ اچھا میری بیماری کا علاج کیا ہے، مجھے تو بستر پہ لٹا دیا آپ نے، پہلے میں چل پھر بھی رہا تھا، پین ہی ہوتی تھی۔ لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ پین جو آپریشن کر کے نکالی گئی چیز ہے، وہ ایک بار تکلیف ہوگی لیکن وہ ساری زندگی کے لیے اس کی مرض سے نجات دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی مسئلہ ادھر یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک بار آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، یہ کچھ مریضوں کو ایسے ہوتا ہے، ہر مریض کو نہیں ہوتا۔ تو وہ کنڈیشن اگر آپ کی خراب ہوتی ہے تو زیادہ پڑھائی کریں، شیطان پریشان ہو رہا ہے، یہ بات آپ لکھ لیں، آپ پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، شیطان کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواب میں شیر کا کاٹنا۔ ہاں، اس میں کنڈیشن کیا ہوتی ہے اس وقت آپ کی؟ اگر تو پریشان ہیں، بے بس ہیں، تو یہ جادو جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ نے پڑھائی جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں انشاءاللہ، اور صدقہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر مریم کا سوال ہے کہ ان کو بلڈ کینسر ہے، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ صبح شام، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام، سورۃ الرحمن، سورۃ غابن 1 مرتبہ صبح شام، یہ پانی پر دم کر کے دینا شروع کر دیں، ساتھ میں زیتون کا تیل استعمال کروائیں، اور زیتون کا تیل اور کلونجی کے دانے، یہ 3 کلونجی کے دانے زیتون کا 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کروائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ کے نام سے۔ شادی کے 3 سال ہو چکے ہیں، خواب کے اندر بچے کافی دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ ہاں، پڑھائی خیر والے معاملات فرما دیں گے۔ پڑھائی میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اللہ کے 4 نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، اے اللہ پیدا کرنے والے، تصویریں بنانے والے، عطا کرنے والے، یہ ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، یہ 4 اللہ کے نام، اور یہ ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ یہ دن میں پڑھائی 1 مرتبہ کرنی ہے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وہ اکثر خواب دیکھتی ہے کہ ان کی جو سسٹر ہے وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن کر ان سے آگے نکل جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں سسٹر ہاؤس وائف ہیں، اور ایک کی عمر 55 سال، دوسرے کی 65 سال ہے۔ ہاں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، شیطان خوف زدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے،
آپ حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں اور اذکار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھائی بس کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرما دیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں دیکھے کہ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک نام یہ اپنے ہاتھ پر لکھ لیتی ہیں، نام کیا لکھا تھا یہ یاد نہیں۔ ہاں اگر یاد ہو تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے زیادہ ناموں سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب معاملات بہتر کر دیتے ہیں، اس کی دعا سن لیتے ہیں۔ قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، اللہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے، یا اللہ یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام اللہ، تو ان ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ تو یہ کلمات اپنی دعا میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ محمد زاہد بھائی، رقیہ دم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہے، وہاں سے آپ لے کر آپ اوپن اسپیکر پہ بھی سن سکتے ہیں اور ہینڈ فری وغیرہ لگا کر بھی سن سکتے ہیں، یہ ریکارڈنگ میں موجود ہے ہمارے چینل پر۔ ایک خواب کے اندر تربوز کو چھری سے کاٹ رہے ہیں، یہ دیکھا ہے خواب میں۔ یہ خواتین کا مرد کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اس میں کنڈیشن کچھ سوالات کرنے پڑیں گے، یہ دو طرح کے مطلب فائدے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اولاد کی طرف بھی، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو خوشی شادی کی صورت میں ملے گی، تو یہ خوشی ملنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی کا ہسبینڈ ایک سال سے بات نہیں کر رہا، آپ ویڈیو میں جو علامات بتاتے ہیں وہ ساری موجود ہیں، ان کی بیٹی جو ہے کافی مایوس ہو چکی ہے، کوئی عمل حل بتائیں۔ بیٹی سے کہیں تہجد شروع کر دے، ایک ماہ تہجد پڑھنی ہے، تہجد میں 100 مرتبہ سورت فلق ناس پڑھنی ہے، اور سارا دن میں استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل 1 مہینہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ جو مسئلہ بتا رہی ہیں وہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ تغابن 1 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، زیتون کے تیل پر دم کر کے پیا بھی جائے، لگایا بھی جائے، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے۔ جتنے اذکار کر رہا ہوں اتنا ڈر بھی رہا ہوں۔ یہ خوف ختم کریں نا، میں نے آپ پروگرام کا اگر شروع نہیں آپ نے دیکھا تو شروع لازمی دیکھیں، اس میں نے اس چیز کو تفصیل سے جو ہے وہ کیا ہے کہ علاج میں کمزوری کہاں آتی ہے، کمی کہاں آتی ہے، معاملات کہاں بنتے ہیں، تو ان چیزوں کو بہتر کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے معاملات۔ جی، انڈیا سے بھی لوگ اب بات کر سکتے ہیں، اب ہمارے 2 نمبر موجود ہیں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیے گئے ہوتے ہیں، باقی ادھر بھی پیش کر دیتے ہیں، تو آپ ان پر کال کر لیں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی، صبح 4 بجے تک کال کر لیں۔ ارسلان بھائی، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ کمنٹ میں پیش کر دیں۔ بھائیوں انشاءاللہ آپ کے لیے مطلب کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر لائیو سیشن کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، کالز کے لیے بھی ہماری ٹیم بیٹھتی ہے، وہ کالز سنتی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے بھائیوں کو جو ہے نا وہ پروپر سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ کچھ بھائیوں کو رہ جاتے ہیں، وہ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، تو اس میں گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ کوئی بھائی ناراض ہو، یا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم سے کوئی بھائی ناراض ہو، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے آپ کے لیے ہی ٹائم نکالتے ہیں۔ میں لاہور ہوں، اسلام آباد ہوں، کراچی ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ میں نے فرائیڈے کو پہنچنا ہے اور میں نے لائیو سیشن کرنا ہے، ہفتہ اتوار کو مریض دیکھنے ہیں، تو یہ کوشش کس لیے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ میں آپ سے مطلب کسی سے اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم کسی سے اجرت نہیں لیتے اس چیز کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ جو ہے وہ کامیابی کی صورت میں دیتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ بھائی صبر تحمل کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہا کریں، ہم انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھائیوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہم اس فیلڈ میں زیادہ کام کر رہے ہیں، جتنی بہنیں جتنے بھائی دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ اس چیز کو پھیلاتے ہیں لوگوں میں، کیونکہ ہم حق کی آواز لے کے نکلے ہیں، اٹھے ہیں، قرآن کی حدیث کی اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو یہ شعبدہ باز ہمیں تو نہیں، مطلب ان کی کوشش یہ رہے گی کہ ہم نہ آگے جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ لوگوں کو اپنا علاج کرنا خود سکھانا۔ اب شعبدہ بازوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر یہ مطلب ہر بندے کو آ گیا یہ چیز، تو یہ آپ بھائی اسی طرح ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے رہیں اس فیلڈ میں، ہم انشاءاللہ آپ کی کوشش کریں گے، تقریباً ہر بھائی کے لیے رہ جاتا ہے
تو وہ گلا شکوہ نہ کیا کرے. مزید ہمیں کال کر سکتا ہے، کسی اور طریقے سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے. انسٹاگرام پر اب کچھ بھائی رابطہ کرتے ہیں، وہ بھی ہماری ٹیم دیکھتی ہے اور اس پر بھی جواب دیتی ہے. تو کوشش ساتھ میں لے کے چلے. آپ کی محبت، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کر، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازے کرے. معاملہ فرمائیں گے آگے بڑھیے. سسٹر روح جانا کا سوال ہے کہ ان کے چہرے پر کالے نشان ہیں، وہ نشان جو ہے وہ اب بڑھتے جا رہے ہیں، چہرے کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی بھی چیز چہرے پر اثر نہیں کرتی جو ان نشان کو ختم کر سکے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ خوبصورتی کا راز ہے. یہ جو ہے وہ بہتری، صحت کی بہتری کا راز ہے. لمبے سجدے کرنے والا، اس کا رنگ سفید بھی ہوگا، اس کا کلر جو ہے وہ سرخ بھی ہوگا. انسان وہ مطلب ایکسرسائز میں، مختلف ایکسرسائز میں یہ رکھتے ہیں کہ آپ الٹا اپنے سر کو نیچے کریں اور پاؤں کو اوپر کریں، تو اس سے خون کی گردش جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور صحت میں بہتری بھی آتی ہے. تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں رکھی ہوئی. تو نماز کو، سجدوں کو اپنے لمبا کریں، لمبا سجدہ کیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اللہ کے رحمت سے. جو آگے تربوز والا خواب انہوں نے بتایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نہیں ہے اور شوہر بھی ناراض رہتے ہیں. ہاں، پڑھائی، اولاد کے لیے پڑھائی ذکر کی ہے، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. جب میں نے اپنا حساب کروایا تو کسی نے میری صحت پر بندش کی ہوئی ہے، یہ بتایا ہے. یہ مجھے واللہ ان باتوں کی نہیں سمجھ آتی. اب بندش اور صحت کا معاملہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. اب جو بندہ ان کو یہ چیز بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی کو ہدایت دے کہ یہ ہی نہیں پتا کہ بندش کیا ہے اور صحت کے معاملات کیا ہے. بھائی بندش ہوتا ہے ایک چیز میں رکاوٹ کھڑی کر دینا، تو صحت والے معاملات کا اور بندش کا تو دور دور تک تعلق نہیں ہے. بندش ہمارا ایجاد کردہ لفظ ہے، جس کو ہم نے ایجاد کیا ہے، رکاوٹ کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کو بند کر دیا گیا میرے لیے. اب وہ کامیابی کے رستے کو بند کر دیا گیا، وہ شادی نہ ہو اس لیے جادو کے ذریعے سے اس کا رستہ بند کر دیا گیا، کاروبار بہتر نہ چلے اس کے لیے اولاد نہ ہو، اس طرح کے رستے وہ جادو کے ذریعے سے بند کروا دیے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، احادیث سے ملتا ہے. لیکن صحت والا معاملہ تو وہ تو سحر امراض ہوتا ہے، تو ان باتوں میں نہ آیا کریں. ہم نے سحر امراض کی ہماری ویڈیو دیکھی، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ علاج بتایا، وہ کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے گی. ایسے بندے جو بتاتے ہیں نا، تو ان سے بچا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کیا میں یہ آیات ہندی میں پڑھ سکتا ہوں قرآن پاک کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو زیادہ عربی میں پڑھنے کا ہی ہے. آیات کو پڑھنے کا فائدہ عربی میں، دوسری کسی زبان میں نہیں ہے. تو ترجمہ پڑھیں گے آپ کو فہم ملے گا، سکون ملے گا. آپ کو جو ہے وہ کسی بھی دوسری زبان میں ملیں گے تو پڑھیں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ سکون ملے گا آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کو نفع ملے گا. آپ کو پڑھنے سے جو ہے وہ سمجھ آئے گی. لیکن جو فائدہ حفاظت کے لیے اور ان معاملات کے لیے وہ عربی میں ہے. تو آپ سیکھ لیں. نہیں آپ پڑھے ہوئے تو سن لیا کریں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا. میں نے منڈے والے دن خواب میں دیکھا ہے کہ دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے ہر حصے میں برکت ہو رہی ہے. بارے میں کچھ سوالات پوچھنے پڑیں گے. بہتر یہ کال کر لیں. ہاں، یہ کال پر بتانے والی تعبیر ہے، کیونکہ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے الگ الگ تعبیریں، اور نیک اور بد کے لیے الگ الگ تعبیریں، نمازی اور غیر نمازی کے لیے الگ الگ تعبیر. تو اس میں ڈیٹیل پوچھنی پڑے گی. اختر نبیل بھائی کا سوال ہے کہ دل بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اذکار وغیرہ بھی کرتے ہیں، آخرت کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے. ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. پریشان نہ ہو، اللہ خیر کریں گے. سردار شفیق بھائی، اولاد کے حوالے سے قاری صاحب نے دو دفعہ بتایا ہے. ایک تو سیشن کے بالکل شروعات میں بتایا. اگر جس بھائی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ پوچھ لے.
आंखों पर बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, इसका वजीफ़ा बता दें। भाई औज़ुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ा करें, पानी पर दम करके आंखें धो लिया करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। सिस्टर ज़ैबी अंसारी, आपका सवाल का जवाब जो है वो दे दिया गया है, सेशन को पीछे करके देख लें बेहतर है। कारी साहब से मिलने के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर लें, आपको लोकेशन दे दी जाएगी। चीचा वतनी में जामिया मोहम्मदिया दारुल इस्लाम 110 बैरल में कारी साहब हफ्ता और इतवार को बैठते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। आप इस टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हो जाएगी। शेर और टाइगर और चीता जो है वो पीछा कर रहा है, ये देखा है ख्वाब के अंदर। हाँ, शैतानी ख्वाब है, हिफाजती पढ़ाई करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे ख्वाब का असर। ख्वाब के अंदर चूहे वगैरह देखना कैसा है जी? इस पर वीडियो भी बनी है, वो भी देख लें। हासद जो है वो मर्द की अलामत है, तो असर ज़ाया करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देंगे मामला। जहन और कान में जिन्नात बातें करते हैं, इसका हल बता दें। ये मोहम्मद नुमान भाई का सवाल है। ये शैतानी खौफ और वसवसा होता है। औज़ुबिल्लाह ज़्यादा पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा पढ़े, सूरह फातिहा ज़्यादा पढ़े, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। राना अब्दुलरहमान भाई का सवाल है, काफ़ी बीमार रहते हैं, रिपोर्ट सारी क्लियर है, कुछ एक जिस्म के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है। सूरह फातिहा और सूरह फलक नास 41 मरतबा पढ़े, पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगाना शुरू कर दे, कलवंजी और जैतून का तेल इस्तेमाल करें जहाँ पर दर्द होती है, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये मामला बेहतर हो जाएंगे। रूहानी जिस्मानी मसला जो भी होगा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक ख्वाब में देखा है कि बेडरूम में और बाथरूम के अंदर बहुत बड़ा सांप होता है, येलो कलर का होता है, और इनकी जो वालदा हैं वो उसके मुंह को बंद कर देते हैं किसी प्लास्टिक की चीज़ के साथ, तो इसकी क्या तबीर होगी? इसकी तबीर यही है कि अल्लाह ताला और जादू जिन्नात के मसाइल से आपको जल्दी और उसके इंशाल्लाह साथ निजात एक देंगे। बकरी वगैरह भी देखी है उन्होंने। हाँ, अल्लाह ताला जल्दी निजात देंगे इंशाल्लाह हर किस्म के शर से। आप जो है वो अ, अल्लाह खैर वाले मामलात फरमाएंगे इंशाल्लाह। कर्ज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, कारोबार नहीं चल रहा, कुछ नाकामी ही नाकामी है, तो कुछ हल बताएं। एक दुआ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो बंदा ये पढ़ता है, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से ओहद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वागनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। तो ये दुआ आप जो है वो अपने मामूल में लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला खैर वाले मामलात फरमा देंगे। साथ में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें। ए, मैं हूँ और मेरे वालिद साहब जो हैं एक बाग में होते हैं और 3 तितलियों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, अच्छा ख्वाब है, खैर की अलामत है। नंबर जो हैं वो इस लाइव सेशन की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, बाकी कोशिश करते हैं इधर भी पेस्ट कर देते हैं, कमेंट के अंदर पेस्ट करके पिन कर देंगे, तो आप सेशन के एंड होने के बाद देख लीजिएगा। बाकी कुछ भाइयों के सवाल बारहा बार आ रहे हैं और कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे सवाल की तरफ भी देखें, तो जिन भाइयों के सवालात के जवाब दे सकते हैं वो दिए हैं, और कुछ भाइयों के रह गए हैं तो उनसे माजरत है कि सब भाइयों के सवालात के जवाब एक घंटे में या कुछ देर में हम नहीं दे सकते, तो इसके लिए आप फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप भाइयों के लिए दुआ है, जो भाई बहनें दुआ का कह रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानी तकलीफ़ को दूर करे, अल्लाह ताला आज़माइश को ख़त्म करे, जुड़े रहें, अल्लाह से मोहब्बत करते रहें, मोहब्बत के साथ इबादत करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला मेरे अल्लाह जो बहनें भाई इस काम में हमारा साथ देते हैं, इस चीज़ को आगे फैलाने में मदद करते हैं, हमारे बाजू बनते हैं, मेरे अल्लाह उनको खुश कर दे, उनकी परेशानियां दूर कर दे, उनकी तकलीफ़ें दूर कर दे। मेरे अल्लाह जो भी बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर कर दे। मेरे अल्लाह तू गनी है, हम फ़कीर हैं। ऐ मेरे अल्लाह जो मेरे बहन भाई, सब बहन भाई जो भी कमेंट कर रहे हैं, मेरी नज़र से गुज़र रहे हैं, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, जो हमारे लिए दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह सब के लिए मैं दुआ करता भी हूँ, करूँगा भी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, आप हमारे लिए दुआ करें, इस दीन के काम को, दीन के मकसद जो हम लेके चले हैं इसको खूब फैलाएं, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, ज़्यादा लोगों को जो है वो ये दें, ताकि ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें और आप भी इस सदका जारिया में
ہمارے ساتھی بنے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.